अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। लगता है फ़ौजी अदालतों की आइनी हैसियत से मुतल्लिक जो मामला है उस पर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अब बराह रास्त आमने सामने खड़ी हैं। आज ही के दिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने जब कार्रवाई शुरू की फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत के हवाले से, तो अचानक ही जस्टिस मंसूर अली शाह उनके हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने एतराज़ उठा दिया और कहा कि चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक दरख्वास्त गुजार साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के करीबी अजीज़ हैं, तो इसलिए वो ये केस न सुने। जिसके फ़ौरन बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच पर बैठने से माज़रत कर ली। इस दौरान चीफ जस्टिस कुछ बज़ाहिर नाराज़ भी हुए, कुछ तल्ख़ रिमार्क्स भी दिए और आज ये भी तवक्को की जा रही थी कि ये केस जल्द निपटाया जाएगा और मंगल को फ़ैसला आना है। मगर आज जब जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से उठ गए तो वो बेंच बग़ैर जस्टिस मंसूर अली शाह के 6 रुकनी बेंच ने फिर वो समाअत मज़ीद आगे बढ़ाई और कोई नया जज बेंच में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर नया जज शामिल होता तो अमली तौर पे पूरे बेंच को नए सिरे से केस सुनना पड़ता। ऐसा हुआ नहीं। आज दूसरी बड़ी खबर और अहम डेवलपमेंट फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस जो तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद और महवर जो था वही फ़ौजी अदालतें थी। और उन्होंने अपडेट किया कि 9 मई को जो फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए थे उस वाले से कुछ बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी अहम मालूमात आज फ़ौज के तर्जुमान ने दी गई हैं, जिसमें सबसे अहम बात जो उन्होंने बताई है वो ये है कि फ़ौज के जो 3 अफसरान हैं, फ़ौज के 3 सीनियर अफसरान जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो शामिल हैं, 3 स्टार जनरल्स में से, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं, उनको नौकरी से बरतरफ़ किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल का नाम नहीं बताया। और फिर फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी बताया कि 15 अफसरान हैं जिसमें 3 मेजर जनरल हैं, 7 ब्रिगेडियर हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त इंज़बाती कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई है। अब ये क्या कार्रवाई हुई है इसकी तफसील तो नहीं बताई गई, मगर 3 फ़ौजी अफसरान, सीनियर अफसरान जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं, उनको नौकरी से बरतरफ़ किया गया है। और उन पे बुनियादी तौर पे इल्ज़ाम यही है कि वो गफलत के मुर्तकिब हुए 9 मई के वाक़यात को रोकने में। और ये भी कहा फ़ौज के तर्जुमान ने कि असूल ये बनाया गया था कि जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आएगी, और कोई भी इम्तियाज़ी सलूक नहीं बरता गया और फ़ौज का जो है इंतज़ामी अमल ये मुकम्मल किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुछ रिटायर्ड सीनियर अफसरान की, जर्नलों की कुछ बेगमात भी हैं, इक़दामात भी हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंज़बाती कार्रवाई अभी जारी है। और फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी इंकशाफ किया कि फ़ौजी अदालतें काम कर रही हैं, ट्रायल किया जा रहा है और 102 अफराद का ट्रायल जारी है। ये एक बड़ी ख़बर है कि फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि फ़ौज की तहवील में जो लोग हैं उनमें 102 अफराद का ट्रायल जारी है, क्योंकि इससे पहले अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को कल ही के दिन ये बताया था कि अभी इंक्वायरी शुरू हुई है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और ये भी बताया गया कि मुल्क में कुल 17 फ़ौजी अदालतें काम कर रही हैं जो 9 मई से पहले से काम कर रही थी। 102 जो शरपसंदों के केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ सबूत और कानून के मुताबिक जो हैं वो कार्रवाई हो रही है, और बहुत से लोगों को सिविल कोर्ट्स में से हासिल किया गया है और सिविल कोर्ट्स के सामने सबूत रखे गए हैं और कानून की बुनियाद पे उनकी तहवील जो है वो सिविल कोर्ट से हासिल की गई है। और इन तमाम मुल्ज़मान को मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं, जिसमें वकील करने का हक़ भी है और उनको हाई कोर्ट में अपील करने का भी हक़ दिया गया है। फ़ौज के तर्जुमान का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आर्मी एक्ट की जो जायज़ा ले रही है, जो ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, ये आईन पाकिस्तान के मुताबिक एक कानून है और ये कई दहाइयों से जो है इस पे अमल हो रहा है, और इसके तहत सैकड़ों केसेस पहले भी
یعنی فوجی عدالت میں اس کے فیصلے ہو چکے ہیں، اور ایک کیس کے اندر فوج کے ترجمان کے مطابق انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اس آرمی ایکٹ کے عمل کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کیا ہے۔ یہ بڑی اہم کچھ خبریں ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ حسنات ملک، جو کہ ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ حسنات، بہت شکریہ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی کو وقت دینے کا۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے تو یہ بتایا تھا سپریم کورٹ کو کہ 102 افراد جو فوج کی تحویل میں دیے گئے ہیں ان کے خلاف ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا شاید، کیا ایگزیکٹلی؟ انہوں نے کہا تھا جی انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہیں، ٹرائل نہیں، لیکن ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے یہ تھا کہ ٹرائل سٹارٹ ہو گئے۔ اسی وجہ سے جیسے عائشہ ملک نے کہا کہ آپ آن انسٹرکشن بات کر رہے ہیں یا ویسے، ایک دو اور انہوں نے کوائریز کا جواب دیا تو انہوں نے کہا جی میں انسٹرکشن بھی لے لوں گا۔ تو ایگزیکٹ سچویشن جو ہے وہ کل اٹارنی جنرل سامنے رکھیں گے، سپریم کورٹ کے سامنے۔ تو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، جو فوج کے ترجمان نے بات کی ہے اس میں تو بڑے سینئر افسران کے خلاف کارروائی کا بھی انکشاف کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ 3 افسران جو کہ 3 سٹارز اور 2 سٹار جو افسران تھے، ان میں سے ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے، ان کو برطرف بھی کیا گیا ہے، اور اسی طرح کچھ 15 افسران ہیں جن میں 3 میجر جنرل ہیں، 7 بریگیڈیئر ہیں۔ اسٹرکٹ ڈسپلنری کارروائی ان کے خلاف جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے۔ تو یہ تو بڑا ہی ایک انکشاف ہے، کیونکہ اس سے تو کلیئر میسج دیا جا رہا ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو فوج بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے، اور انہوں نے اپنے اتنے سینئر افسران کے خلاف اگر کارروائی کر لی ہے تو پھر وہ جو 102 سویلین ہیں اس کے خلاف تو کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ شاید فوج کے سے مل تو تاثر یہ رہا کہ وہ نہیں ہونے دے گی۔ دیکھیں یہ بڑا چیلنج ہے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ہم خیال ججز کے لیے، کیونکہ اس بینچ میں بھی جیسے یحییٰ افریدی کے علاوہ 5 ہم خیال ججز ہیں جو ایک ہی سوچ کے حامل ججز ہیں۔ تو ان کے لیے اب چیلنج یہ ہے کہ فوج نے ایک پوزیشن لے لی ہے، وہ بڑی سینسٹیو ہے۔ اب ان حالات میں چیف جسٹس صاحب، اور آج جیسے مظاہر کا بھی یہ تھا کہ یہ پک اینڈ چوز ہوئی، جو لوگ اٹھائے گئے ہیں یا کیے گئے، اب اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے سپریم کورٹ کا یہ جو سیکشن ہے، لائک مائنڈڈ سیکشن، یہ اس موجودہ حالات میں جب اتنے زیادہ وہاں ایک غصہ ہے جو ہے وہ، اور 9 مئی کو وہ اس معاملے میں بڑے سینسٹیو ہیں، تو کیا سپریم کورٹ اب اس کو کیسے، کیونکہ اور سپریم کورٹ کے لیے چیلنج یہ ہے کہ ڈیوائیڈ تھی پہلے بھی، مزید جسٹس قاضی فیصل جب اٹھ کے چلے گیا انہوں نے وہ باتیں جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں ان کی پوری چارج شیٹ انہوں نے کیا، اب جیسے منصور علی شاہ بھی اٹھ کے چلے گئے، تو اب چیف جسٹس صاحب کے لیے کیا ہے، ایک یہ ہے کہ لاہور کا سارا وکیل جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور وہ سٹینڈ لے جائیں، اور وہ کل کوئی اپنا جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید ریئیکٹ کریں، وہ بھی جس کی چانسز ان کی جو تاریخ ہے، جو ان کا ٹینور ہے، یا جو لوگ سمجھتے ہیں بندیال صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی سوچ کے نہیں ہے کہ وہ اس پر ٹٹ فار ٹیٹ جواب دیں، اس طرح کی حامل نہیں ہو، بلکہ آج انہوں نے کہا بھی کہ ایک قدم، لیکن ان کی سوچ سے کیا ہوتا ہے، چیف جسٹس کو یا جج کو تو اپنی سوچ سے ہٹ کے آئین اور قانون کے مطابق معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، لیکن وہ میرا نہیں خیال، یہ بڑا جو آج کی پریس کانفرنس ہے، دیکھیں کہ کل کا ان کی باڈی لینگویج پہ بڑا ہے کہ وہ کیا ہوگی، کس طرح کا کل کو وہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں۔ لازمی بات ہے وہ آج کی پریس کانفرنس کو اگر آپ کہیں کہ یہ صرف یہ جو کیس پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گی، تو میرا خیال ہے نہیں، افیکٹ تو کرے گی، افیکٹ کریں گی۔ اور دیکھیں، اور خاص طور پہ جو فوج کے ترجمان نے جو ایک بات کی ہے کہ پاکستان آرمی کی جو فیصلہ سازی ہے اس میں ادارے کے اندر مکمل ہم آہنگی ہے، اور پھر انہوں نے ایک اور کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز کا حوالہ دیا، پھر تقریم شہداء کا جو دن ہے اس دن جو اعلامیہ جاری ہوا، پھر فارمیشن کمانڈر کی اعلامیے کا ذکر کیا، اور اس میں مطیع اللہ جان صاحب یہ 9 مئی کا واقعہ ایسے نہیں ہوا، یہ سہولت کاری پہلے سے چلتی رہی اور اس ادارے سے چلتی رہی، نہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن آج جو انہوں نے بات کی ہے 3 نقطے انہوں نے بڑے زور دے کر کہے فوج کے ترجمان نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کور کمانڈر کانفرنس یوم تقریم شہداء کے دن اعلامیہ اور پھر فارمیشن کمانڈر کا اعلامیہ، اس کا انہوں نے اعادہ کیا، اور کہا کہ 9 مئی کے جو ایجنڈا ساز تھے اور منصوبہ ساز تھے، پاک فوج جو ہے ان سے بخوبی آگاہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1، سانحہ 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا،
اور نہ معاف کیا جائے گا۔ نمبر 2، سب کو آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، اور یقینی طور پہ آئین پاکستان کی تشریح کرنا آئین کے تحت سپریم کورٹ کا حق ہے۔ اور پھر نمبر 3، اس عمل میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کے ساتھ عوامی حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اب یہ جو اس عمل میں رکاوٹیں ڈالنے سے کیا مراد لی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں اب اس معاملے میں کیا اگر کوئی سٹے آتا ہے سپریم کورٹ میں تو مجھے تو لگتا ہے کہ پھر وہ بھی ایک عمل ہے جو روکا جائے گا، جو فوجی عدالتوں میں کارروائی ہے وہ رکے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہی ہے کہ اگر سٹے آتا ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹرائل نہ ہو، کوئی ریٹن آرڈر نہیں جاری کر رہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس کل اپنا کیا ریئیکشن دیتے ہیں، کیا وہ اس حوالے سے جو ہے وہ آگے سے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر ہم تیار ہیں۔ کیونکہ ایک چیز ہے جس کا اب لوگ سوال یہ بھی کر رہے ہیں کہ اتنی یعنی پریس کانفرنس کے بعد اور وہ بڑی اب جو ہے ٹرائل ہے جو اصل چیز ہے، یہ فوج کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے کہ وہ ٹرائل انشور کیسے ہوں گے، فیئر ٹرائل، کیونکہ اس میں جو ہے جو اس وقت اتنا کچھ کہہ دیا گیا کہ ثبوت بھی ہوں گے۔ تو یہ اب میرا خیال ہے چیلنج ہے کہ ٹرائل جو ہیں جو 102 لوگ ہیں ان کا جو ہے یہ جو جاری ہے بقول ترجمان کے، وہ اگر اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں تاکہ کوئی انٹرنیشنلی بھی کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے، اگر آپ یہ اتنا کچھ کہہ کے سزا دیں گے اور اس میں جو ڈیو پروسیس اور وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ پھر کسی نہ کسی ٹائم پہ پھر ان پہ سوال اٹھے گا، اور لوگ میں بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے سپریم کورٹ کا جو لگ رہا تھا وہ بھی کوئی فلٹر جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہی تھی کہ بیچ میں سے کوئی فلٹر رکھے تاکہ یہ جو ڈیو پروسیس ہے یہ کمپلیٹ ہو۔ لیکن اب فلٹر تھوڑا لیٹ نہیں ہو گیا؟ نہیں، وہ ٹرائل شروع ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اٹارنی جنرل فار پاکستان یا وزیر دفاع خواجہ آصف یا وفاقی حکومت کو علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ابھی ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ کو اٹارنی جنرل بتا رہے تھے کہ ابھی ٹرائل نہیں ہوا؟ تو کہاں پہ کوئی لیک آف کمیونیکیشن ہوئی ہے یا غلط بیانی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ڈی جی ایس پی آر وہ کوئی لیگل سائیڈ کے تو نہیں ہے نا آفیشیل، انہوں نے وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے، پروسیکیوشن میں بھی کر رہی ہو تو وہ کہہ رہے ہوں کہ ٹرائل سٹارٹ ہوگی۔ ٹرائل تو یہ ہے کہ جس طرح عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ایویڈنس اس کو دینے شروع یعنی ان کے سامنے خلاف پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے مختلف سٹیجز ہیں، کیا بتا ان سے یہ ہو کہ جی انویسٹیگیشن کو وہ کہہ رہے ہوں کہ ٹرائل ہو رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ لیگل سائیڈ کے لوگ نہیں ہیں ڈی جی ایس پی آر صاحب، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز میں انویسٹیگیشن اور ٹرائل اس میں عام آدمیوں کے لیے اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا کہ جس طرح ایک وکیل ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پروسیکیوشن کی سٹیج ہے اور اگلی جو یعنی یہ انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے اور یہ پروسیکیوشن۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو گیا تھا، مگر وہ اتنا قانون کو نہیں جانتے کہ وہ اٹارنی جنرل یا حکومت کو بتاتے کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ انویسٹیگیشن ہو رہی ہو تو اس کو وہ ٹرائل ہی کا زمرہ کہہ رہے ہو۔ اگر ان کو یہ نہیں فرق پتا تو پھر وہ عدالت میں ٹرائل کیسے قانون کے مطابق چلا سکتے؟ دیکھیں یہ بات اب کل جو ہے جب اٹارنی جنرل دیں گے اٹارنی جنرل کو وضاحت تو دینی پڑے گی کیونکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے یہ بیان دیا۔ دیکھیں کل وہ ریٹن اس چیز کو جواب دیں گے، اور میرا خیال ہے وہ یہی ہوگا کہ صرف ابھی جو ہے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ایویڈنس ریکارڈ جو ہے وہ کلیکٹ ہو رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا کہ ایویڈنس جو ہے وہ پریزنٹ ہو رہے ہیں۔ تو فوج کے ترجمان کو شاید علم نہیں تھا کہ قانونی پوزیشن ہم بہت زیادہ ان الفاظ کی طرف جا رہے ہیں، الفاظ میں کوئی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے۔ ہر فوج کا ترجمان جب کہتا ہے کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہے تو ہم تو ان کی خاموشی کا مطلب بھی ڈھونڈتے ہیں، تو یہ تو پھر بڑے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ مزید چیز کل کلیئر ہو جائے گی، اٹارنی جنرل صاحب جب اپنی ریٹن انسٹرکشن کے تحت جب وہ اپنا جواب دیں گے سپریم کورٹ کو، کیونکہ سپریم کورٹ پوچھے گی کہ آپ نے تو ہمیں کہا کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور کل ہم نے پریس کانفرنس سے سنا ہے کہ ٹرائل سٹارٹ ہو گیا، تو کیا ہے؟ میرا خیال ہے لیکن موجودہ چیف جسٹس کا مزاج بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ چیزیں پوچھیں۔ آج گو کہ انہوں نے چھڑی کا 2 دفعہ ورڈ یوز کیا کہ جن کے پاس چھڑی ہے ان کے پاس کیا مورل اتھارٹی ہے، حالانکہ سپریم کورٹ سے پوچھیں جو آپ نے 1.5 سال سے جو کچھ چلایا ہے اس وقت جو ملک کے پاس تو تھوڑا ہے، چھڑی تو نہیں۔ ہاں نہیں، لیکن وہ بھی جس طریقے سے سپریم کورٹ کو بھی چلایا گیا ہے وہ بھی وہاں بھی مورل اتھارٹی پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں۔ اگر آپ سینئر موسٹ ججز دو ان کو 1.5 سال آپ ان سے کسی چیز میں مشورہ ہی نہ لیں اور آپ مشورہ اپنے ہم خیال ججز سے لیں تو پھر مورل اتھارٹی آپ کی بھی کوئی نہیں۔ چلیں ہم سپریم کورٹ کی
کارروائی کی طرف بھی آتے ہیں جو کچھ بھی ہوا، مگر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل اور سینئر افسر ان کے دو جو ہیں اگر ڈسمس ہوئے ہیں اور باقی 15 افسران کے خلاف انضباطی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے، تو بنیادی الزام تو یہی ہے نا کہ وہ غفلت کے مرتکب ہوئے، وہ لوگوں کو روک نہیں سکے، فوجی تنصیبات کی حفاظت نہیں کر سکے، یا پہلے سے انہیں علم نہیں ہو سکا۔ تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور بقول فوجی ترجمان کے یہ ایک سازش تھی کہ فوج کو اشتعال دلایا جائے اور پھر فوج کا سخت رد عمل آتا، جس سے بظاہر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے شاید کہ کوئی خون خرابہ ہوتا، تو اس کو ہم نے ناکام بنا دیا۔ تو ایک طرف اگر تحمل ان کی ایک حکمت عملی تھی، تو پھر یہ غفلت کا الزام میں اتنے اعلیٰ افسروں کے خلاف کارروائی کیسی؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ڈیٹیل میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں جو کرتے ہیں ڈیفنس کو، وہ چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کس کس کے خلاف کیا چارجز تھے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں کیونکہ ابھی تک تو نام بھی نہیں بتایا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قبل از وقت ہے کہ ہم اس میں بہت زیادہ ریڈ ان ٹو جیسے کہتے ہیں نا وہ زیادہ کریں، ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں، میں بھی 1-2 دن تک زیادہ انفارمیشن آ جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت کے اندر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ اب فوجی عدالت تو ہے نہیں، یہ تو اوپن ہے اور اس کے بارے میں تو ہم بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو چیف جسٹس آج بڑے ناراض ہوئے جب جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں اس بینچ پہ نہیں بیٹھتا، تو چیف جسٹس کی ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ تو وہ خود کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے جج کے اوپر ہے، وہ چاہے تو اٹھ جائے چاہے تو بیٹھ جائے، تو پھر چیف جسٹس آپ کے خیال میں کیوں جذباتی ہو رہے تھے؟ دیکھیں وہ ریکیوزل پہ ویسے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جسٹس غازی فیصل نے جب اعتراض کیا تھا جسٹس اعجاز الحسن پہ، تو اس کا بھی بہت برا منایا تھا انہوں نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ریکیوز ججز کو اس طرح اعتراض یا باعث یا یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے کنفلکٹ آف انٹرسٹ پہ۔ آج بھی ان کا یہی تھا کہ جی یہ غلط کیا حکومت نے، اور ان کے لیے سرپرائز تھا جو کچھ کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ کا وہ ہم خیال جج ہے، بینچ ہے، جو 1.5 سال سے 1.25 سال سے جس کی پرسپشن یہ رہی ہے کہ اس نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، نون لیگ یا پی ڈی ایم کو ٹف ٹائم دیا، پی ڈی ایم نے ہمیشہ ان کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ یہ باعث ہیں، ان پہ 3 دفعہ کہا کہ جی یہ بینچ لارجر بنائیں، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ان کو ان پہ ٹرسٹ نہیں تھا۔ تو ان حالات میں اب جب فوج کی آج پریس کانفرنس، مجھے لگتا ہے کہ فوج اور سپریم کورٹ کا یہ سیکشن اب آمنے سامنے ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں چیف جسٹس صاحب ان حالات میں کیسے اپنے آپ کو نکالتے ہیں۔ یہ ایسے بطور کورٹ رپورٹر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے ترجمان کو یہ پریس کانفرنس ایسے کرنی چاہیے تھی ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ آلریڈی ایک میٹر کو دیکھ رہی ہے؟ تو کچھ لوگ کیا اس کو دھمکی نہیں سمجھیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو دھمکی نہیں، انہوں نے تو اپنا قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور وہ جو بھی ہے اس میں۔ لیکن جو باتیں ایک ایسے موقع پہ کی گئی ہیں جب سپریم کورٹ سیزڈ ہے ایک میٹر کے حوالے سے، سبجڈس ہے اور خود فوج کے ترجمان مانتے بھی ہیں، تو کیا ان کو اس طرح کی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں انہوں نے اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کی اور ہم نے یہ کیا۔ مین ان کا جو فوکس تھا، جسٹ تھا کہ ہم نے اپنے جو ہے وہ اتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی، اور 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے جس طریقے سے ہوا، فوج سمجھتی ہے کہ یہ پلاننگ اور سازش کے تحت انٹرنلی کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ اس طرح کہ انٹرنلی جو ہے وہ ملک کے اندر سے اتنی بڑی ایک کوشش کی گئی ہے بغاوت کی۔ تو دیکھیں اب سپریم کورٹ کا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا بھی بڑا رول ہے اس میں، سپریم کورٹ کی بھی بڑی لمیٹیشن ہے۔ ماضی میں سپریم کورٹ کے ججز پہ بھی سوال اٹھیں گے کہ وہ جو جلدی میں تھے الیکشن دلوانے میں، اور ماضی میں بھی جو کچھ کرتے رہے 2018 سے لے کے جنرل فیض کے دور میں، جنرل باجوہ کے دور میں، تو یہ آپ اس کو ایسے ہی نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرا خیال ہے کوئی مورل سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے۔ ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مورل سٹینڈرڈ پہ، جب آپ نے سپریم کورٹ کو خود ہی 17 رکنی بینچ کو 8 رکنی بینچ بنا دیا، سپریم کورٹ کو 8 ججز پہ آپ نے مشتمل کیا، جب آپ نے سپریم کورٹ اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا کیس ٹیک اپ کیا، تو جب آپ نے خود ڈیوائیڈ کی سپریم کورٹ، تو اب فیس دا میوزک، اب حالات ہیں، اب آپ کو ریسکیو بھی اس طرح سپریم کورٹ پوری نہیں کرے گی۔ تو اب دیکھیں میرا خیال ہے کہ مورل جو سے کہتے ہیں نا کہ اخلاقی کہیں اونچائی، وہ کسی کی نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال جو ہیں، جسٹس منصور کے جو، جب آپ جج لگوائیں ان کو ریکویسٹ کر کے کہ جی میرے 2 جج لگوا دو، وہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ جو لگوائے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جب آپ ان پہ اتنی ریلائنس ہوں گے، ڈیپینڈنٹ ہوں گے، تو پھر باتیں تو کھلیں گی۔ ایسی چیزیں ان کو آپ اگنور نہیں نہ کر سکتے۔ اچھا جسٹس یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا اور وہ جو چیز ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ان کے ساتھ فیسیلیٹیشن لیں اور کچھ بھی نہ کریں۔ جب ڈائلاگ ہوتا ہے تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ چلیں، بہت شکریہ حسنات ملک۔ اصولی بات تو یہ ہے، کیونکہ بات اگر اصولوں کی ہو رہی ہے
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے. یہ ایک آئینی ادارہ ہے. فوج کا ادارہ آئینی ادارہ نہیں ہے. فوج کا ادارہ ایک وفاقی حکومت کا ماتحت ادارہ ہے، ایک محکمہ ہے. اور فوج کے ترجمان، باوردی ترجمان کی طرف سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی یہ براہ راست پریس کانفرنس، اس میں ایک ایسے موضوعات کو چھیڑا گیا جو موضوعات سپریم کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہیں، زیر التوا ہیں. تو اس سے تاثر یہی جائے گا کہ شاید یہ پیغام ہے، یہ ایک کوشش ہے سپریم کورٹ کی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی. اگر یہی انفارمیشن اور یہی معلومات وزیر دفاع پارلیمنٹ کو دیتے اور پارلیمنٹ میں بتایا جاتا کہ کتنے جرنیلوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، کتنے بریگیڈیئرز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، تو اس سے پارلیمنٹ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا. مگر یہ معلومات پارلیمنٹ کو نہیں دی گئی، وزیر دفاع نے بھی نہیں دی، شاید وزیر دفاع کو بھی نہیں بتائی گئی. اور آج براہ راست ٹیلی ویژن کے اوپر فوج کے ترجمان کی طرف سے ان معلومات کے آنے کا مختلف مطلب لیے جا سکتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پریس کانفرنس کا براہ راست اثر ہوگا سپریم کورٹ کے ان ججوں کے اوپر جو ججز فوجی عدالتوں کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کر رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ منگل کو فیصلہ آئے گا، مگر اب لگتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا آگے بھی جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایسی صورتحال کے اندر خود بھی کوئی فیصلہ دے پائیں گے یا نہیں. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن سینئر افسران کو سزائیں ملی ہیں ان میں سے ایک سینئر فوجی افسر شاید چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بھی اس فیملی سرکل کا حصہ ہے. اور اب ان سزاؤں کے بعد شاید چیف جسٹس عمر عطا بندیال پہ بینچ سے دستبردار ہونے کے لیے بھی کہا جائے اور ان پہ دباؤ آئے گا. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.